पता हो गए, आखिरी जजीरा बच गया जो सदर मकाम था, जो दारुल खिलाफा था। उस वक्त वहां जो बादशाह था उसका नाम है शाह खजल, खेजाद लाम खजल। कश्तियां लंगर अंदाज हुई, 500 कश्तियां फिर कोई जगह घेरती हैं। शाह खजल का वकाए नवीस जो खुफिया डायरी लिखता था, उसने देखा कि लश्कर उतर रहा है, वो भी आके घुस गया। जब लश्कर उतर गया, अली ने कहा सामान भी कश्तियों से उतार लो। लिसानुल्लाह का हुक्म इनकार की जरूरत नहीं, सामान उतर गया। अरब की एक रस्म थी, सरफ के खून के प्याले में उंगलियां डबो के जो कसम खा लेते थे वो उस पर मर मिटते थे। खून के प्यालों में उंगलियां डबो डबो के कसमें खाई, उड़ा देंगे हर चीज। वो जो जासूस था शाह फजल का, भागा शाह फजल के पास हाँफता कांपता, कहा शहनशाह रूए जमीन के बादशाह मिलकर आए लड़ने के लिए, बेशक लड़ना। ये जो मोहम्मद का सालार आया है इससे न लड़ना। क्यों? उसे अपनी फतह का इतना यकीन है, मेरे सामने उसने कश्तियां जलवा दी हैं। बादशाह की भी बात समझ में आ गई। कहते अच्छा चंद अमायदीन सल्तनत को तैयार करो, परचम जो ममलिकत का है कि चलो। लश्कर इस्लाम ने आते, मौला वो तो आ रहे हैं शायद लड़ने, मौला तुम जरा सफे दुरुस्त करो। शाह फजल ने देखा सफे बन रही हैं, उसने अपना परचम सरनगुम कर दिया, तब अपना परचम झुका दिया। अली ने कहा मुबारक हो, तलवारें नियाम में है, वो करनाता फतह हो गया। कलमा पड़ा शाह फजल ने बमै रैयत के, मौला कुछ दिन हमारे यहाँ मेहमान रहिए, जेब मिंबर होकर हमें इस्लाम के उसूल सिखाइएगा। जब आपको तसल्ली हो जाए कि हम अब इस्लाम के काबिल हैं, फिर मदीने चले जाएं। रोजाना तेरा मौला मिंबर पे तशरीफ फरमा होता है, दीन के मसाइल सिखाता है। एक दिन मौला ने कहा शाह फजल, जी सरकार 500 कश्तियां तैयार कराओ। बादशाही हुक्म था, चंद दिनों में तैयार, इतला मिली लंगर अंदाज हो गई। मौला ने कहा शाह फजल कल सुबह की नमाज के बाद अली मदीने रवाना हो जाएगा। हाँ, थकना नहीं। रात को शाह फजल ने अपने वज़रा की, अमायदीन सल्तनत की खुफिया मीटिंग बुलाई। क्या लगा, वैसे तो अब ये मुल्क अली का है, हम रियाया अली की हैं, लेकिन पहली बार हमारे मुल्क से जा रहा है शहनशाह, बताओ अली को तोहफा क्या दूं। एक वजीर ने कहा अब तो यहाँ इस्लामी सिक्का चलेगा, जो खजाना है सारा अली को दे दो। शाह फजल ने डांट के कहा बैठो जाहिल, अगर खजानों का भूखा होता तो गरनाता के पहाड़ों में क्या करने आता, कैसर और किसरा का रुख न करता, जहां खजाने भी हैं, मुख्तलिफ चीजें। एक कबीर वजीर 120 साल की उम्र का कांपते बदन के साथ उठा, उबरू तक सफेद है। कहते बादशाह अगर मुझे सठियाया हुआ न समझो तो मैं एक मशवरा दूं। हाँ हाँ बोलो। अली वैसे तो मोहम्मद का वजीर कुल है, खसूसन वजीर जंग है, और मर्द मैदान को मैदान की चीजों से बड़ा प्यार होता है। अस्तबल में एक घोड़ी है जिसका नाम है मुजल्ली। आज तक कोई शहसवार उस पर जीन तक नहीं रख सका। तेरे लिए तो बेकार है। मैंने किताबों में पढ़ा था कि 8 कड़ियल सिपाही, 4 दाई बाग 4 बाई बाग पकड़ के चश्मे तक ले जाते थे पानी पिलाने और फिर वापस। तेरे लिए तो बेकार है। मेरा ख्याल है अली जैसे मर्द मैदान को सजेगी वही दे दे, यकीनन अली को यह तोहफा पसंद आएगा। शाह फजल ने कहा जिंदाबाद, ठीक है। जब कल शहनशाह चलने लगे ना, मैं रुमाल से इशारा करूंगा, 8 सिपाहियों की ड्यूटी लगाओ, बड़ी एहतियात से पकड़ के आए। समंदर के किनारे पूरी रियाया शाह फजल, सिपाही से लेकर बादशाह तक खुल के सिखाने वाला एक एक को गले मिल रहा है। आखिर में जब हम शाह फजल को मिलने लगा, शाह फजल ने इशारा किया रुमाल से, 8 फौजी घोड़ी लेके जाहिर हुए। जो ही अली पे नजर पड़ी, पारे की तरह मछली
بجلی کی طرح چمکی، باغیں چھین لی اور ہوا ہو گئی۔ شاہ فضل کا چہرہ اتر گیا، اب اس برق پارے کو پکڑے گا کون؟ بلا تشبیہ ید اللہ نے ہاتھ رکھا شاہ فضل کے کندھے پہ۔ گھبراتا کیوں ہے؟ جس کی چیز ہے اسی کے پاس آئے گی۔ اوپر سے چکر لگاتی لگاتی علی کے قدموں پہ سر رکھا، سر اٹھا کے ہن ہنائی۔ اس کا ہن ہنانا تھا، اللہ جانے راز کیا تھا۔ خیبر شکن کی ریش آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ میں نے کہا شاہ فضل اس گھوڑی کا کوئی بچہ ہے؟ جی مولا، مجھے فریاد دے رہی ہے کہ مولا تیری خدمت میں تو آ رہی ہوں، مجھے بچے سے جدا کر رہے ہیں۔ قدموں پہ گر پڑا، شہنشاہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اس کا بچہ آپ سے پیارا کیا ہے۔ اس گھوڑی کا ایک بچہ ہے، اس کا نام میں نے مرتجز رکھا ہے، لیکن مولا وہ آپ کو دینے کے لائق نہیں۔ علی نے رو کے کہا کیوں لائق نہیں؟ مولا وہ تو بیمار ہے، جب سے پیدا ہوا ہے نہ ماں کا دودھ پیا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ دانا لیتا ہے۔ اللہ جانے دھوپ سے کیا پیار ہے، سارا دن دھوپ نے کہا ہاتھوں پہ بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا کے لے آؤ۔ لے آئے۔ کتاب میں ہے کہ اس کی بھی جب علی پہ نظر پڑی، پرواز کرتے ہوئے آیا، سوار کیا، میں چھوڑ دیا سارا، لنگر اٹھا دیا گئے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کبھی علی اکیلی جنگ لڑ کے آتے تھے، رسول شہر کے باہر علی کا استقبال کرتے تھے، لیکن اس موقع پہ 3 میل دور چل کے رسول پہلے کھڑا تھا۔ رسول پہ علی کی نظر پڑی، گھوڑے سے اترے احترام، دونوں بھائی بغل گیر ہوئے۔ رسول نے آہستہ سے پوچھا یا علی گئی؟ علی نے کہا جی سرکار مل گئی، کوئی نہیں سمجھا۔ علی نے کیا جواب دیا؟ رسول نے کہا پوچھا۔ پہنچے گھر، دوپہر کا وقت ہے، حسین گھر آیا، شریکت الحسین نے کھانا رکھا، پہلا لقمہ توڑا حسین نے۔ بہن نے کہا بھیا تمہیں پتا ہے کہ غرناطہ سے بابا ایک گھوڑی لے آئے ہیں جس کا نام مجلی ہے، سوائے بابا کے کسی کی سواری نہیں مانی اس نے، زین نہیں رکھنے دی، لیکن بھیا اس کا ایک بچہ ہے جس کا نام مرتجز ہے، کہتے ہیں بیمار ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں، وہ دھوپ میں لیٹا رہتا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں، زینب بتا رہی ہے، حسین نے لقمہ رکھ دیا، اٹھنا شروع، تیز قدموں سے چلا حسین۔ بہن نے کہا کھانا تو کھاتے جاؤ، ابھی آ رہا ہوں۔ سیدھا حسین استبل میں آیا، لیٹا ہوا تھا دھوپ میں، حسین کے قدموں کی آہٹ سنی، سر اٹھایا، تڑپ کے حسین کے قدموں میں سر مارا۔ حسین گردن پہ ہاتھ پھیر رہے۔ اگر سمجھ میں آ گیا تو جہاں یاد آئے گا تو ماتم کرے گا۔ حسین نے کہا مرتجز میں نے سنا ہے ابھی سے بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیا، ابھی سے تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جس موسم کی تجھے انتظار ہے رو رت ابھی دور ہے، وہ جب موسم آئے گی میں بتاؤں گا۔ اس دن کے بعد کھانا پینا تو شروع کر دیا، لیکن جب کبھی حسین استبل میں آ جاتے کھانا پینا چھوڑ دیتا۔ جدھر حسین مڑتا مرتجز کی نظریں پیچھے، جب حسین باہر چلا جاتا کتنی دیر تک شور کرتا رہتا، ہلاتا رہتا، بڑی مشکل سے آرام آتا۔ دن گزر رہے ہیں، ہاں کی جھولی میں بیٹھا ہے حسین، بلا تشبیہ نانا کے ریش پہ ہاتھ پھیرے، نانا اریدو ان ارکب الجواد، نانا آج میرا دل ہے میں گھوڑے پہ سواری کروں۔ رسول نے منہ چوما، نانا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بسم اللہ حسین کر سواری، کس نے روکا؟ لیکن نانا ایک شرط ہے۔ کیا حسین؟ میں پہلی بار سواری کر رہا ہوں، پہلے نہیں سوار ہوا، گھوڑا چن کے لوں گا۔ رسول نے کہا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، میری سواری کا میمون موجود ہے، تیرے بابا کا دلدل موجود ہے، تیرے بھائی حسین کی تاویہ موجود ہے، میرے استبل میں وہ گھوڑے موجود ہیں جن کی قسمیں خدا قرآن میں کھاتا ہے، جو دل کرے لے لینا۔ آگے حسین، پیچھے صحابہ، نہ نانا کے گھوڑے کی طرف توجہ، نہ بابا کے دلدل، نہ بھائی کی سواری۔ وہاں آیا جہاں مرتجز کھڑا تھا، زین رکھو اس پر۔ حسین یہ کیا؟ یہ مجلی کا بیٹا ہے
اور آج تک تو اسے لگام کسی نے نہیں چڑھائی. تجھے گرا دے ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نہیں کوئی اور گھوڑا لے لے. میں چل گیا حسین، میں نے نانا سے شرط رکھی ہے اسی پہ چڑھنا ہے. اطلاع ملی رسول کو، تیرا تو مجھے پتہ نہیں. کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے رسول اٹھا. بکھاری چکوال تلا گنگ والوں پنڈی والوں وہاں آیا جہاں علی بیٹھا تھا. علی کبھی نہ روئے تیری آنکھیں یا رسول اللہ، کیوں رو رہے ہو؟ رسول نے کہا میں دیکھتا ہوں ابھی تو جو نہیں روئے گا. تیرا حسین کہتا ہے میں نے مرتجل پہ سوار ہونا ہے. علی بھی روتے ہوئے آئے، استبل پہنچے، حسین کو جھولی میں لیا. حسین میرے لال کیوں ضد کرتا ہے؟ روکے گا نانا آپ نے وعدہ نہیں کیا کہ گھوڑا چن کے لے لینا؟ میری جان گھوڑا تو تجھ سے پیارا نہیں، یہ مرتجل زین ور نہیں، اور جو گھوڑے زین ور نہ ہوں وہ شوق ہوتے ہیں. نانا کی جھولی چھوڑ دی، زخمی نگاہوں سے مرتجز کی طرف دے کر کہا واقعی مرتجز تو شوق ہے؟ مرتجز نے ہلا کے زانو زمین پہ رکھا، دوسرا رکھا، پہلو زمین سے لگا دیا، ایسے لگتا تھا جیسے مر گیا ہو. حسین نے رو کے کہا نانا شوق ایسے ہوتے، شوق گھوڑے ایسے ہوتے. رسول نے رو کے کہا پھر گھوڑے سواری کے بہانے کیوں بناتے ہو؟ صاف کہو میں کربلا کی عملی ذاکری کرنا چاہتا ہوں، میں کربلا کا عملی نقشہ دکھانا چاہتا ہوں. بس سمیٹوں، ہو گیا ہے پرسا. جو وضو تھا مقدر میں زین رکھی گئی، لگام لائے. کتاب کے لفظ ہیں فلما دنا الحسین عند الجمال اخذ رسول اللہ بقراب السرج. جو ہی حسین نے پاؤں اٹھایا نا، رسول نے دوڑ کے کوچ میں ہاتھ رکھا، علی نے بلا تشبیہ رکاب پکڑی. بسم اللہ حسین. تڑپ کے حسین نے پاؤں واپس نکال لیا. نانا سوار نہیں ہونا میں نے. رسول نے کہا حسین آج تو چاہ کیا رہا ہے؟ کہ نانا انصاف کر، میرا پہلا موقع ہے. آپ نے کوچ پکڑ لی، بابا نے رکاب پکڑ لی. میں نہیں چاہتا کہ مجھے رکاب پکڑوانے کی عادت ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی وقت آئے میری رکاب تھامنے والا کوئی نہ رہے. نانا اس وقت حسین کیسے سوار ہوگا؟ علی کو رو کے رسول نے کہا یا علی چھوڑ دے رکاب، خود کو چھوڑ دی. حسین تو جان تیری رمزیں جانے. قریب آیا فلما اراد الحسین جلس المرکب علی قوائم الاربع. یہ لفظ عربی عبارت کے. ابھی پاؤں اٹھایا، چاروں زانو زمین پہ ٹیک کے مرتجز بیٹھ گیا. حسین سوار ہوا، اتنے آرام سے اٹھا حسین کو ہلکورا بھی نہیں آیا. حسین نے قدم قدم چلانا شروع کیا. سلمان دیکھ رہا تھا، دوڑ کے سلمان نے بلا تشبیہ باغ پہ ہاتھ رکھا. کیوں نانا سلمان شوخی کر رہا ہے؟ نہیں بادشاہ. پھر باغ کیوں پکڑی؟ کہ لوگ مجھے تیری ماں کی دہلیز کا خاک روب کہتے ہیں. چاہتا ہوں قیامت کے دن مجھے حسین کے گھوڑے کا سائز پکارا جائے. اچھا نانا ابھی پہلا چکر پورا نہیں ہوا تھا رونے والوں. دروازے سے فضا کی آواز ہے سلمان. بطول کہہ رہی ہے حسین تو ساری زندگی سوار ہوتا رہے گا، میں دنیا میں نہیں رہوں گی. ذرا گھوڑا میرے دروازے کے سامنے لے آ، میں بھی تو دیکھوں میرا حسین زین میں کتنا حسین کہ معرفت کا اندازہ یہاں سے لگائیں. دروازے کے سامنے پہنچا، دل میں سوچا ہوگا کہ میں گزر گیا تو بی بی ایک جھلک ہی دیکھے گی بیٹی کی. دروازے پہ آ کے سلمان سے باغیں چھین لی مرتجز نے، اندر داخل ہو گیا. لے بی بی اب بیٹے کو جی بھر کے دیکھ لے. اب چاہے پتھر بھی ہے پگھلے گا ضرور. جو ہی مرتجز اندر آیا، بطول نے گھوڑے کی باگ پکڑی. بطول نے صحن میں قدم لانا شروع کیا. تم تو 1400 سال بعد ماتم کر رہے ہو نا. فضا نے منہ پیٹ دیا. کنیزیں مر گئی ہیں تیری ہماری زندگی میں. بظاہر رسالت گھوڑے کی بات. بطول نے کہا ماں بیٹے کے معاملے میں دخل نہ دے. یہ چابی لے، تبرکات والی صندوق کھول، میری وہ چادر لے آ جو میں مباہلے میں لے کے گئی. رونے والا فضا بس ختم کر دیا میں نے بات. فضا چادر لائی،
بطول نے ہاتھ میں لے لی، تشت میں جو لے آؤ، میں اپنے بیٹے کے رحمار کو مہمانی دینا چاہتی ہوں۔ بطول نے رونے والوں چادر پلاتش بھی زمین پہ بچھائی، چادر پہ جو پلٹے، بسم اللہ مرتجل کھا۔ معرفت والا جانور ہے، بطول کی چادر کا حیا ہے، نہیں کھا رہا۔ بطول نے رو کے کہا حسین تیرے گھوڑے کو میری مہمانی قبول نہیں؟ حسین نے تھپکی دے کے کہا اماں کا دل نہ توڑ، کھا لے۔ مرتجل نے پہلا لقمہ لیا، بطول دوڑی، واتا نقد میں رقبت فرش ابنہا، مرتجل کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا مرتجل آج میں نے تجھے چادر عصمت میں جو کھلائے، کربلا میں میری چادر کی لاج رکھنا۔